बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन रात आज 1 महीना 6 दिन के बाद पाकिस्तान में दोबारा बम धमाके शुरू हो गए। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में सुबह बम धमाका हुआ जिसमें 25 लोग शहीद हो गए और 120 लोग जख्मी हुए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े के बाद एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या तालिबान और रियासत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और जंग बंदी टूट गई और अब इस किस्म के वाक़यात अब पाकिस्तान में बार बार होंगे। ये वो सवाल है जो आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आज कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई। कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी उसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया गया जो आर्मी चीफ की प्रेस रिलीज में किया गया था और उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे अनासर हैं हुकूमत की तरफ से जो इदारों के दरमियान टकराव चाहते हैं। क्या वाकई ऐसे अनासर मौजूद हैं और अगर इदारों के दरमियान टकराव होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तजिया कार हैं। काशिफ अब्बासी साहब को आप जानते हैं, हमारे तीसरे मेहमान है। जबकि टेलीफोन पर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यूसुफ शाह साहब, तालिबान कमेटी के रुकन है। शाह जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ यूसुफ शाह साहब कि आज जिस तरह सब्जी मंडी में धमाका हुआ अब तक 25 लोग उस पर शहीद हो चुके हैं और सीबी का कल एक वाकया वो भी इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। कराची में 13 किलोग्राम आज बारूद भी दरियाफ्त हो गया। आप ये महसूस नहीं करते कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है और अब तालिबान और रियासत के दरमियान दोबारा एक जंग शुरू हो चुकी है? चौधरी साहब, यकीनन इन वाकयात पर मैं अगर ये कह सकूं कि आपसे ज्यादा हमें अफसोस है और हमसे ज्यादा तालिबान ने भी मजम्मत की है और अफसोस का इजहार भी किया है। लेकिन इसी से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि हर बात हम उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें। इस किस्म के वाकयात चौधरी साहब जो आज धमाका हुआ सब्जी मंडी में, आपको याद होगा ये 2000 से पहले भी हो रहे थे, ये सन 90 में भी हो रहे थे, ये सन 1980 में भी हो रहे थे। तालिबान के तो अभी तकरीबन 10-12 साल से वजूद में आ गए हैं, लेकिन इस किस्म के वाकयात पहले भी पाकिस्तान में हो रहे थे। लेकिन शाह साहब ये देखिएगा कि जब तक जंग बंदी रही 1 महीना 6 दिन तक किसी किस्म का कोई धमाका नहीं पाकिस्तान में हुआ। जब कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई शाहिद साहब की तरफ से तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। तो हम क्या इसको ब्रैकेट नहीं कर सकते इस वाकये को इस प्रेस रिलीज के साथ? उस प्रेस रिलीज में चौधरी साहब उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि हम अभी तक फेरबंदी पर कायम है और हमने जो फेरबंदी का ऐलान, चीज फेर का ऐलान किया है, हम उसकी खिलाफ वर्जी खिलाफ शरीयत समझते हैं। लिहाजा जब तक चीज फेर का हमने ऐलान किया हम हमारा कोई कारकुन इस किस्म का काम नहीं करेंगे जो इसके खिलाफ वर्जी उसे साबित हो। ठीक, आप शाह साहब साथ ही रहिएगा। ये बताइए काशिफ अब्बासी साहब, आप महसूस करते हैं कि जंग बंदी का वक्त खत्म हो गया और अब एक दोबारा जंग स्टार्ट हो गई जिस किस्म का वाकया इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद जैसे शहर में? मुझे नहीं लगता कि अभी जंग बंदी खत्म हो गई है। अभी के तालिबान के बयानात बड़े दिलचस्प हैं, मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग बयान थे। आज जंडुल्ला ने कहा धमाके में तमाम अफराद शहीद हैं, धमाके में मुलव्वस अफराद इस मुसलमान नहीं हो सकते। जंडुल्ला का बयान है। शाहिद साहब ने कहा आम लोगों को निशाना बनाना हराम है और ये हमने नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आती 12 साल से ये धमाके हो रहे हैं। वो तो यूसुफ शाह साहब कहते हैं जी 80 और 90 में भी हुए, लेकिन सिर्फ पिछले 5-6 साल के धमाके जिसमें 40-50 हजार लोग मर चुके हैं, जिसमें किसा खानी बाजार में भी धमाका हुआ, मून मार्केट में भी धमाका हुआ, लाहौर की मार्केटों में धमाके हुए, पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में धमाके हो रहे थे। कौन कर रहा था? और ये अगर आज हराम है तो उस वक्त ये हराम क्यों नहीं थे? उस वक्त जिम्मेदारियां क्यों भी कबूल की जा रही कि जी हमने किया है। दूसरा का ग्रुप का जब भी कोई वाकया हुआ हमने हर ग्रुप ने ये जिम्मेदारी कबूल की है। आपने शाहिद साहब की स्टेटमेंट का बताया, खालिद खरासानी साहब की भी कुछ दिन पहले एक आपको बयान, और उसमें उन्होंने कहा था अब जंग होगी और अब हमें अफसोस है कि लाशें गिरेंगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट उनका बड़ा क्लियर है कि अगर आप जरा सा कहीं मामलात आगे ना बढ़े तो फिर उसमें लाशें गिरनी है। अब ये उसी की कड़ी है। ये देखिए अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आज बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि अगर फर्ज कीजिए कि तालिबान ये धमाके नहीं रोक सकते और उन्होंने कहा है तालिबान ने कि हमने ये धमाका नहीं किया तो फिर हम मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं उनके साथ? जवाब तो बड़ा दिलचस्प। देखिए लेकिन उसमें चौधरी साहब बहुत से दूसरे ग्रुप भी हैं। आपको ये देखना पड़ेगा तालिबान अकेले नहीं है। देखिए कोई किसी से पैसे लेके काम कर रहा है, कोई कहता है कि जी हम नजरियाती तौर पे ये काम कर रहे हैं। तो नजरियाती रुकता है तो पैसे वाले बीच में से कोई आके इस चीज का फायदा उठा के कोई धमाका कर जाता है, कुछ कर जाता है। आपको एक को एलिनेट कर ले, अगर बड़े ग्रुप को साइड पे कर ले, छोटे को आप हंट डाउन कर लें। मेरा ये ख्याल है कि ये काम आसान हो जाएगा अगर एक को आप न्यूट्रलाइज कर लें। अगर बड़ा ही न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो छोटे ग्रुप तो इररिलेवेंट है आपके लिए। आपने अगर तालिबान अगर आपके खिलाफ है, छोटे छोटे ग्रुपों से बातचीत करके आपने करना क्या है? असल तो आपका शाहिद साहब ये कर कौन रहा है? आपका क्या ख्याल है? तीसरी पार्टी, जैसे तालिबान ने कहा कि ये कोई तीसरी पार्टी हम लोग नहीं है, तो ये तीसरी पार्टी कौन है? देखें इसकी जिम्मेदारी किस पे है? जो एक मेजर ग्रुप है
اس نے کہا جی ہم اب مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کلیم کیا کہ ہم میجر پارٹ ہیں طالبان کا. انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ سپلنٹر گروپس ہیں جو شاید ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے. ہماری ان سے گزارش یہ ہے شروع سے کہ جو بھی جیسے احرار الہند کے نام سے ایک پارٹی ابھر آئی اور انہوں نے دھماکے کیے، حملے کیے مذاکرات کے ساتھ ساتھ، تو یوسف شاہ صاحب بیٹھے ہیں. گزارش یہ ہے ان سے کہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا حصہ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو بھائی ان کی نشاندہی تو آپ نے کر دی کہ یہ ایسے سپلنٹر گروپس ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں ذرا ان تک لے کے بھی جائیں؟ پھر سٹیٹ جو ہے اس کی مدد کریں نا. اب آپ ہمارے ساتھ ہیں، اب آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اسی لائن کو تو ہم ڈرا کرنا چاہتے ہیں. چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ آپ کے ناکام ہو گئے. میں نہیں کہہ سکتا، وجہ سی کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک منسٹر ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پوری گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے. مطلب چونکہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک منسٹر تو ریسپانسبل نہیں ہوتا. ایک منسٹر کی کامیابی پوری کیبنٹ کی کامیابی. ڈائلاگ مذاکرات کے 4 دور ہوئے. نہیں وہ لگ پوچھیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ورنہ تو وہ سیدھی بات ہے نا کہ بھائی اس کا مطلب ہے ہماری حکومت ناکام ہوگی. مطلب ہے میں یہ نہیں سمجھتا. سوال یہ ہے کہ وہ لڑائی اور وہ دھماکے اور وہ قتل وغیرہ جو جس کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلے اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، تو وہ ساری کی ساری وہ ناکامی یہ کامیابی ہمارے کھاتے میں تو نہیں پڑ سکتی نا. لیکن جو بات یہ ہے کہ یہ اور اب ان دڑوں نے کہا بھی یہ نہیں ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ تو بڑی آرام ہے اور یہ وہ. میں کسی حد تک مجھے یہ بات دل لگتی ہے. مطلب میں یہ شروع سے میرا موقف ہے، یہ نہیں کہ آج کی بات ہے کہ یہ صرف طالبان یا یہ کوئی گروپ دائیں بائیں چھوٹے بڑے کرمنلز غیر کرمنل نظریے والے یہ جو بھی ہیں وہ ان کی بھی کارروائی ہے، ہوگی. وہ بھی جب یہ بڑا میلہ لگا ہو تو یہ چھوٹے موٹے والے وارداتیں ہوتی ہیں. مطلب لیکن کوئی اور آرگنائز طاقت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے. مطلب یہ میں بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنے یہ ان گروپوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پاور کو یا پاکستان کی اسٹیٹ کو پیرالائز کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب یہ بتائیے گا، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ طالبان دھماکے نہیں روک پا رہے تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ؟ چودھری صاحب میں تو حیران ہوں کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے. آپ نے خود اپنے پروگرام میں ایک دفعہ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے فرمایا تھا کہ چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس ملک میں 35 سے زیادہ ایجنسیز جو ہے وہ برسر پیکار ہے اور کام میں مصروف ہے. تو کیا 35 ایجنسی جو ہے وہ یہ بھی نہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کارٹن کس نے رکھا ہے؟ ہر چیز دیکھو، یہ بھی ناانصافی ہے کہ خراسانی کے بیان کے حوالے سے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ تو آپ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نہیں پڑھتے ہو. خراسانی کا بیان آ گیا، ٹھیک 5 منٹ بعد اس کا تردیدی بیان آ گیا کہ خدارہ یہ غلط چلا رہے ہیں، اور جیو والوں کو فون بھی کیا، انہوں نے تردید بھی شائع کی اسی وقت کہ میں نے یہ مضمون لکھا ہے، کچھ آنکھوں سے بات سے ہٹ کر یہ جملہ آپ کیوں لیتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے. انہوں نے ایک لمبا چوڑا تفصیلی بیان شائع کیا تھا، مضمون تھا ٹویٹر پر ان کا. تو اس قسم کے وہ بھی پابند ہے. باقی چھوٹے گروپ تھی، انہوں نے پہلے کچھ باہر تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم کوشش کر لیں گے کہ ان کو بھی مذاکرات کے حامی بنایا، اور حامی بنانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا یہ بتائیے مذاکرات یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ مذاکرات جاری رہیں گے؟ بالکل جاری رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، صبر و تحمل سے مقابلہ کرنا ہے. اب ان مذاکرات کا اب شاہ صاحب ان مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات کا ایجنڈا امن ہوگا، اور پہلا دن تو امن نہیں قائم ہو سکتا ہے چودھری صاحب. اگر یہاں 1 بار 2 بار بیٹھنے سے 20 دن امن قائم ہوگا، جب 3 بار بیٹھیں گے تو اس سے 30 دن امن قائم ہوگا، یا ایسا مستقل امن قائم ہو جائے گا. ٹھیک. یہ بتائیے کاشف صاحب کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہم طالبان کی جو بات ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ وہ دھماکے ہیں جو طالبان نہیں کروا رہے، تو اب یہ دھماکہ کروا کون رہا ہے؟ سی بی میں ہو گیا، آج اسلام آباد میں ہو گیا، کراچی میں بارود نکل آیا، کل کو پنجاب میں نکل آئے گا، تو یہ پھر گروپس کون سے ہیں؟ سر وہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امن کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو امن مذاکرات کی خاطر تو مذاکرات نہیں ہو رہا. ہم اس لیے تو نہیں بات کریں کہ ہمیں بڑا شوق ہے جب بات چیت کریں، اس امن کے لیے ہو رہا. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں پھر یہ بتائیں کہ کس نے کیا.
پھر پوائنٹ آؤٹ کریں, صرف یہ نہیں کہ کس نے کیا, یا تو اگر خود کاروائی کر سکتے ہیں اس علاقے میں, کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کر سکتے آپ, جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ سیز فائر کریں, پیس زون بنائیں, فوج نہیں جا سکتی, خود کاروائی کریں اس کے خلاف, کیونکہ آپ سب سے بڑا گروپ ہے. صرف یہ کہہ دینا جی ہم نے نہیں کیا شاید کافی نہیں ہوگا. ضرور ممکن ہے کہ باہر کی ایجنسیاں, جیسے شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ کام کر رہے ہوں, اینڈ ہمیں اس بات کے ثبوت فوج کہتی ہے جی باہر کی ایجنسیاں ہیں, بہت سی ایجنسیز کام کر رہے ہیں, استعمال تو ہمارے لوگ ہو رہے ہیں نا. کوئی لوکل گروپ ہے, کوئی پاکستانی ہے جس نے لا کے بم رکھا ہوگا, کوئی سی آئی اے کے آدمی نے, بلیک واٹر نے تو نہیں لا کے رکھا. وہ لوگ جو یہ اینڈ پہ استعمال ہو رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہ کس فائدہ کون اٹھا رہا ہے اس کا؟ فائدہ تو جس نے اٹھانا ہے, ہمارا کام ہے سب سے پہلے اس کو ختم کرنا, کیونکہ وہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ تو کبھی آپ کو استعمال کریں گے, کبھی مجھے کریں گے, کبھی ان کو کریں. انہوں نے تو اپنے ٹولز بدلتے رہنا ہے. اگر ہم ٹولز ختم کر دیں تو ان کا کام بہت مشکل ہو جائے گا, وہ ٹول ڈھونڈنے کا. ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کون ہے جو یہ بم رکھ کے جاتا ہے یہاں پہ. وقفہ لینا ہے, لیکن ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ دھماکے نہیں رکتے تو ان مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں, پھر ہوں یا نہ ہو. ایک ہی بات ہے بیسیکلی تو ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن قائم, اور اگر امن قائم نہیں ہوتا, اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, ٹرین کے اندر بم پھٹتا ہے, سبزی منڈی کے اندر بم پھٹتا ہے, مارکیٹس میں بم پھٹتا ہے, کراچی میں بارود نکل آتا ہے, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں مذاکرات کا. ایک چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ کچھ آمدید. خواہ صاحب, بڑا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں امن کے لیے, اگر فرض کیجئے کہ امن نہیں ہوتا تو پھر مذاکرات بھی بے معنی ہے, اور ڈائلاگ بھی بے معنی ہے, تمام افراتفری, تمام کوششیں بھی بے معنی ہے, ہیلی کاپٹرز کو بھی نہیں جانا چاہیے, پیس زون بھی نہیں بننا چاہیے. امن بیسیکلی وہ چیز ہے جس کے لیے پوری قوم لگی ہوئی ہے, اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, طالبان بھی کوشش کر رہے ہیں. شاہد صاحب, اگر فرض کیجئے کہ امن قائم نہیں ہوتا تو پھر ان مذاکرات کا اور ان سب ڈائلاگ کا, اس ساری افراتفری کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جی, ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور میجر گروپس آج ہمارے ساتھ ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, تبھی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اب تو اس ایکسٹینٹ تک آپ چلے گئے کہ آپ نے قیدی بھی ان کے رہا کرنے شروع کر دیے. گو ان کی طرف سے تو کوئی ایسا جیسچر نہیں ہوا, اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. قیدی کس نے رہا کیا سر؟ قیدی حکومت نے رہا کیے, طالبان ان کو نہیں مان رہے. نہیں, شاہ صاحب سے پوچھیں, شاہ صاحب آپ کو کہیں گے ہمیں حکومت نے نام بھی نہیں بتایا, انہیں کہا ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھیں یہ نام معلوم ہے آپ کو, جن قیدیوں کو رہا کیا گیا ان کے نام معلوم ہے آپ کو شاہ صاحب؟ جو 19 قیدی رہا کیے گئے تھے چودھری صاحب, وہ پہلے ہم نے واضح کیا تھا کہ وہ طالبان کے فہرست میں وہ نام شامل نہیں تھے. وہ وہاں علاقائی سطح پر ان کو رہا کیے گئے تھے, اور ہم نے اس کا خیرمقدم کیا تھا کہ وہ بھی ایک اچھا قدم حکومت نے اٹھایا. اور یہ جو فہرست ہے, یہ جو 3 انہوں نے حکومت سے نام مانگے, حکومت کا ہمیں نہیں پتا, پوچھیں سے. آپ نے نام مانگے تھے شاہ صاحب؟ نام تو وہ نام تو ہے نہیں جی, وہ تو طالبان کی فہرست میں نہیں ہے. البتہ حکومت نے وہ فہرست ہمیں بتایا تھا کہ ہم آپ کے حوالہ کر دیں گے جو لوگ ہم نے رہا کیے ہیں. حکومت کا بیان یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے مانگے اور کچھ اس کے علاوہ ہیں, یہ حکومت کا بیان ہے. تو ہمیں ایک تو یہ نہیں سمجھ طالبان کمیٹی کے ممبر کا آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت سے کہا ہمیں نام بتا دیں جن لوگوں کے, حکومت کا ہمیں نہیں پتا کون ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے جو فہرستیں حکومت کے حوالے کی تھی, میرا خیال ہے 3 یا 4 فہرستیں جن میں 726 لوگ ہیں, ان 726 لوگوں میں سے کوئی 765 ہے چودھری صاحب, 765, ان 765 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص رہا ہوا اب تک؟ رہائی کا ہمیں وعدہ کیا گیا ہے, اور نشاندہی بھی کی, مختلف اضلاع سے انہوں نے نام کلیئر کیے ہیں, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس دن وزیرستان جانا ہو مذاکرات کے لیے تو فہرست بھی ہم آپ کے حوالہ کر دیں گے, قیدی بھی آپ کے حوالہ کر دیں گے. ٹھیک, ان میں سے کوئی شخص رہا نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن جانا ہو اسی دن رہا کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک یہاں پہ ہوا تھا جی. آپ شاہ صاحب ساتھ رہیے. ایک ایشو ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 765 لوگ جن میں سے اکثریت کا تعلق فوج کے پاس ہے, اس وقت فوج کے حوالے ان کی حراست میں ہے. فوج ان کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک فوج ریلیز نہیں کرے گی مذاکرات آگے نہیں چل سکیں. نہیں دیکھیں, فوج ان کو ریلیز, فوج کا کوئی پرسنل معاملہ تو نہیں ہے کسی کے ساتھ, حکومت وقت ہے, فوج ہے آپس میں. اگر آپ کو مذاکرات کے لیے ان قیدیوں کی ضرورت ہے تو فوج کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب ملتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ, آئی ایم شیور کہ یہ معاملہ جو ہے زیر بحث ہے. یہ تو کبھی نہیں ہم نے سنا کہ فوج ان کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا مذاکرات رک گئے. 2 چیزیں آپ کے سامنے, آپ کے نوٹس پہ لے کر. آپ شاہ صاحب, یہ ظفر علی شاہ صاحب,
ایک تو چیز یہ ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں. کوئی خاجگان کے 2 بیانات ہیں جس کی وجہ سے فوج بہت زیادہ ناراض ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 765 لوگوں کی ایک فہرست ہے جو طالبان مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہمارے حوالے کر دیا جائے یا ریلیز کر دیا جائے تو مذاکرات آگے چل سکتے ہیں. فوج وہ 765 لوگوں کو بھی حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. نہیں چاچا, حکومت اور فوج کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے, جیسا ارواش صاحب نے کہا ہے, اور اختلافات ہو بھی نہیں سکتے, اور اتنا بڑے ایشو میں. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 465 765 یا 865 جو ہیں وہ راہ کرنے کے لیے, فوج راہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر جو صاحب کچھ لاز آف دا لینڈ بھی ہیں مکتب میں, اور وہ لوگ جو ہے سارے کوئی ایسے نہیں کہ وہ آنریبل گیسٹ کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں کسی نے, یا ڈیٹین کیے ہوئے ہیں اور چھوڑ دیے جائیں گے. مطلب اگر کوئی ABCD انوالو ہے کسی بڑے ہینیس اور کرمنل, اور وہ FIR لکھی ہوئی ہے وہ جن, تو وہ اس میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کو کیا فوج اور کیا حکومت اتنا آسانی سے, مطلب ہے جب تک کوئی بہت ہائر لیول پر. اچھا یہ بتائیے گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا بیان اور خواجہ آصف صاحب کے بیانات, فوج اس سے خوش ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ خوش ہے یا ناراض ہے, لیکن اگر وہ ناراض ہے تو اس کو ناراض ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ماسفائے اس کے کہ انہوں نے جنرل مشرف کو فوکس کیا. کوئی بری بات نہیں ہے. جنرل مشرف بنے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ترکی بن چکا ہے پاکستان اور لٹکا دیں گے اور وہ ہوگا. کوئی جنرل اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا, ان کی خلاف ورزی کرے گا, تو اس کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے. مشرف صاحب کے بارے میں کہا, مشرف صاحب کے بارے میں وہ کیا, میں کیا, اور بھی کچھ ہمارے لوگ ہیں اس وقت بھی مشرف صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں جب مشرف صاحب اس ملک کے حکمران تھے, اس وقت بھی کرتے رہے ہیں. مشرف صاحب کی چونکہ جو ایک فیل ہے ہماری نظر میں, وہ جو انکانسٹیٹیوشنل فیل ہے ان کا, وہ لہذا کوئی اختلافات نہیں ہے فوج کے درمیان اور سیاست کے درمیان اور حکومت کے درمیان. حکومت اور فوج کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. ہاں, بعض لوگوں کی کوشش ضرور ہے, کیونکہ یہ بڑا پوچھے کیوں آئی ہے پھر کون سی پریس وہ جو ISPR کی اور آرمی چیف کا بیان جو جس میں انہوں نے کہا ہم اپنے ادارے کا تحفظ کریں گے, تو انہوں نے کہا تحفظات ہیں چند سیاسی عناصر کی جانب سے, بیان بازی پر شدید تحفظات ہیں افسران اور جوانوں میں. افسران اور کون؟ جوانوں میں. ہاں پتہ نہیں افسران کو جوانوں کا, تو وہ تو ان کے درمیان کا معاملہ ہے نا, وہ پتہ نہیں, چونکہ ہم نے کسی جگہ. اچھا یہ بتائیے آپ کو وزیر اعظم ہاؤس سے ایک میسج نہیں آیا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں ذرا محتاط رویہ رکھا جائے, بالخصوص جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں؟ کوئی ایسی کا بات بھی نہیں, یہ تو اخباروں میں چھپ چکا ہے. وہ جنرل مشرف صاحب کے بارے میں, مطلب ہے کہ وہ جب چھپا ہے اخباروں میں چھپا ہے. انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہا وزیر اعظم ہاؤس میں, مطلب ہے وہ سب نہیں احتیاط کو یہ نہیں کہ کوئی جنرل مشرف صاحب کوئی اتار ہے, کوئی وہ یہ کہ سب جوڈس مسئلہ ہے. اس پہ یہ میسج کس کا تھا؟ ترجمان اپنا جو اخبار میں چھپا ہے آپ کی ڈاکٹر کرمانی صاحب کا. اچھا یہ ہوتا ہے اشرف صاحب, کیا واقعی اختلاف کوئی نہیں ہے حکومت اور فوج کے درمیان اس وقت؟ دیکھیں فوج کی یہ پریس ریلیز ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, اس وقت تک نہیں آتی جب تک ان کے نک و نک نہ ہو جائے نا, جب تک تو نہیں آتی ہے. بہت سیریس اختلاف ہے پرویز مشرف صاحب پر خصوصاً. اس کی ورژنز آپ کچھ بھی تھیریز بہت سی فلائنگ اراؤنڈ کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی تھی, کسی نے کمٹ کر دی ہو شاید PMLN کے اندر کہ جی عدالت سے یہ آ جائے تو ہم ان کو جانے دیں گے, ECL سے نام کسی کون ہو سکتا ہے. دیکھیں جی اب اس میں تو اب تھیریز کی بات ہے نا, وہ کہا جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس گروپ کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف صاحب کو جانے دیں گے. میاں صاحب ڈٹ گئے, میاں صاحب نثار صاحب کو زیادہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس طرف سے شاید زیادہ یہ ہوگا, اور اس وجہ سے زیادہ اس بات پر غصہ بھی تھا کہ جانے دیں. اس کے اوپر پھر یہ بیان بازی کی, یہ غدار ہیں, بڑا غصہ ہوتا ہے. شاہ صاحب کی بات ٹھیک نہیں, وہ تھتلی پہ ہی. شاہ لطیف صاحب آپ کی اطلاعات کیا ہے کوئی اختلاف فوج کے درمیان اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کا جو آنا ہے یہ بذات خود کچھ چیزوں کو تو انڈیکیٹ کرتا ہے نا. if all was well تو یہ سٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو حقیقت کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. اور اتنے مہینوں کے بعد بیان بازی سے روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اتنے مہینوں سے مشرف صاحب آئے ہوئے ہر عدالت میں کیس چل رہا ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اسٹریٹ اوے ایک بیان آ جائے, ایسے بھی نہیں ہے. یہ بڑے سینئر لیول کی یہ بات ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آرمی جیسی انسٹیٹیوشن روز بیان بازی میں ملوث ہوتی ہے. سیاست دان تو ہوتے ہیں. میں بریک لیتا ہوں شاہ صاحب, لیکن دوبارہ آپ کے پاس آ کے ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ یہ جو بحث شروع ہو گئی دونوں خواجہ برادران کی طرف سے, اس کی ضرورت نہیں تھی, تھوڑا سا غیر ضروری تھا, اور اگر فرض کرے یہ نہ ہوتا تو بہتر چلنا, سسٹم نے بہتر چلنا تھا. اور اگر اس قسم کی اگر اختلافات پیدا ہو گئے حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان تو ان اختلافات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک چھوٹے سے بریک کو, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, سوال بڑا چھوٹا سا تھا
کہ فرض کیجئے اختلافات شروع ہو گئے ہیں, ان اختلافات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں جی, کبھی بھی اختلافات کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اختلافات کا شکار ہو جائیں اور کہیں نتیجے بہت اچھے نکلیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں سچویشنز کو ڈیفیوز کیا جانا چاہیے. اول تو اختلافات اس لیول تک نہیں آنے چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ آرمی ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اس طرح کا بیان کوئی عام حالات میں نہیں آ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملہ جیسے مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے, عدلیہ کے اعلانات کرنا کہ جناب ہم جرنیلوں کو سبق سکھا دیں گے, ہم پتہ نہیں یہ کر دیں گے, وہ بھائی یہی عدلیہ ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی. یہی عدلیہ ہے جس کے بارے میں ان کے تحفظات جو ہیں پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور بھی تھے. جنرل مشرف کو اسی عدلیہ نے جو ہے انڈورس بھی کیا اور پھر 3 سال کے لیے ان کو اجازت بھی دے دی آئین سے کھیلنے کی. تو پھر ظفر علی شاہ صاحب کی وجہ سے جی بالکل, جیسے بھی ہے ظفر علی شاہ صاحب گئے تھے اور وہاں گئے اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا, تو یہ تو اس کیس میں یعنی ایک گرو سمجھے نا جی پھر اس معاملے میں. مگر یہ حقیقتیں ہیں نا میں جن کا ذکر کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو ڈیفیوز ہونا چاہیے, ان کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تاکہ قوم کے سامنے. طریقہ بھی پوچھے نا جیسے طریقہ دونوں نہیں. یہ دیکھیں نا, اب آپ وہ بات کر رہے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. میں تو ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بیان آیا ہے, اس بیان کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. ٹھیک, میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی. ایک تو اسمبلی میں وہ تقریریں ہیں, پھر میں نے آپ کو وہ عدلیہ کی کچھ بات کر دی. مطلب انہوں نے تو کہا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح تنقید کیے جا رہے ہیں. کل سے میں دیکھ رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کی 2006 کی تقریریں اس سے زیادہ سخت تھیں. آج پہلی بار سخت تقریر کی ہے 2006 میں وہ وزیر دفاع نہیں تھے, اب وہ وزیر دفاع, اب حکومت ہے, ذمہ داری بڑا فرق پڑ جائے. 2006 میں پرویز مشرف صاحب چیف آف دی آرمی اسٹاف, وہ جو بھی تھا نا جی, وہ آج ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, آج تو تنقید بھگتیں گے بھائی. نہیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجگان خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پالیٹیشین بیان دیتے رہتے ہیں, کوئی یہ نہیں کیا کو ان پہ پابندی ہے کہ وہ بیان. اب تو حکومت ہے نا, تو کیا حکومت پہ پابندی ہوتی ہے؟ حکومت جنرل پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ کرتے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. کس کا کیا؟ جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں حکومت کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ باہر کھڑے ہو کے اس قسم کے دیکھیں جی, یہ ایک تو یہ کچھ میڈیا کی وجہ سے یا یہ ایک پرسپشن سے پیدا کہ یہ شاید حکومت اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان کا معاملہ ہے. سوال یہ ہے کہ اسی لیے یہ جس کا پوچھ رہے تھے کہ آپ کو ایسی انسٹرکشن بھی ہیں کہ یہ اب مسئلہ عدالت کے درمیان, کانسٹیٹیوشن کے درمیان اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان ہے. تو مشرف صاحب اگر ٹرائل فیس کرنے سے ریلیکٹنٹ ہے, ہچکچاتے ہیں, کبھی ادھر یہی کہا ہے نا خواجہ صاحب نے, تو اس میں کون سی یہ بڑی بات ہو گئی ہے, یا یہ ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی, یا ملزموں کے خلاف یا کیس ٹرائل کرنے والے کے خلاف کبھی بات نہیں ایسی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی. اور جہاں تک ارماز صاحب جس بیان کا ذکر کر رہے ہیں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف ریل شریف صاحب کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان اننیسیسری تھا, انکالڈ فار تھا. بالکل میں کلیئر ہوں اس پہ. آرمی چیف کو نہیں کرنا چاہیے تھا, بالکل نہیں کرنا چاہیے. آرمی چیف کا پالیٹکس سے کیا تعلق ہے؟ سیاستدان کیا کہتے ہیں کیا نہیں, سیاستدان روز ہوتا رہتا ہے بک بکاڑا, اندر بھی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے سچ بھی ہوتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے آرم فورسز کا, جو ایک جس آرگنائزڈ فورس ہے, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تقدس والی فورس ہے, جس کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کہ وہ بڑا اس کو اور جوڈیشری کو دونوں کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے ہر بات کر سکتا ہے, لیکن ان کے بارے میں نہیں کر سکتا, وہ آرم فورسز کے بارے میں اور جوڈیشری کے بارے میں. تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ جو ہے وہ جی جناب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگ جو پھر آپ کہنے لگے ہیں یا جو وہ کہتے رہے. دیکھیں میری بات سنیں, بھائی صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بیان دیا اور بڑا ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے دیا ہوگا. انہوں نے 3 مہینے تک کیوں نہیں بیان دیا, جبکہ جناب مشرف صاحب کے ڈیفنس کونسل جو ہیں باہر آ کر کہتے رہے فوج ہمارے پیچھے ہے, فوج یہ ایسے نہیں ہونے دے گی, فوج جو ہے آئی ایف بی میں کہ ادھر کے اسپتال میں فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بدنام نہیں کرنے دیں گے. بیان دیا انہوں نے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی بنتا ہے, اس وقت تو کوئی نہیں بولا. جی بڑا سمپل سے جواب ہے, یہ جو معاملہ ہے نا جنرل مشرف کا, یہ سب جوڈس ہے. یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں بالکل آرمی چیف دل کرتا ہے سب جوڈس استعمال کرنے میں.
वो ठीक है ना, ये मैसेज आ गया, सब्जेक्टिस मामला मुशर्रफ साहब ने गाली में आज याद आ ये गया। आपका नुक्ता नजर है और 4 महीने बाद आया। नहीं, ये आपका नुक्ता नजर है, मगर हकीकत है, उसको तो मानना पड़ेगा ना। सब्जुडिस है, इस पे आप असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकते। 2 मिनिस्टर खड़े होके, 2 मिनिस्टर खड़े होके पार्लियामेंट में, मैं बता दीजिए सब्जेक्टिस का मतलब होता है केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आप बात नहीं कर सकते, फैसले के बारे में बात नहीं कर सकते। आपने उम्मुल जराइम कह दिया ना उसको, आपने तो मुजरम बना दिया। तो आपने आज बनाया है नहीं, आप फिर आप 12 अक्टूबर को बना दिया था। फिर आप कहते हैं असरअंदाज नहीं हो सकते, ये असरअंदाजी नहीं है। एक मिनिस्टर खड़ा होकर जुडिशरी को गाइड कर रहा है, आप कहते हैं हम इसके अंदर पार्टी नहीं है, ये जुडिशरी। आप जब उम्मुल जराइम कहते हैं और आप कहते हैं बाकियों भी जिन्होंने अंगूठे लगाए वो सब इस जुर्म के मुर्तकिब हैं, आप सबको मुजरम कहरा चुके हैं, मगर एट द सेम टाइम आप आइन फॉलो करने को तैयार नहीं। आइन शिकनी का मुकदमा है, आइन शिकनी का मुकदमा है, आप आइन को खुद तोड़ रहे हैं, ना आर्टिकल 6 ना आर्टिकल 12। ये जवाब देना। मेरा ख्याल है बयान गैर जरूरी थे, शाह जी की फौज की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से भी, खालिकान की तरफ से, दोनों की तरफ। एक तरफ से ना होते, आइडियल मुल्क नहीं है ये। इस मुल्क की कुछ ग्राउंड रियलिटीज है। फौज एक तगड़ा इंस्टीट्यूशन है जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। मुशर्रफ साहब पर तारीख में पहली दफा मुकदमा चलने लगा, तो पंगा करने की जरूरत नहीं। डोंट पुश दम के वो आगे से रिएक्ट। दिस इज द पॉइंट वाले शुरू की जरूरत नहीं, खाली सिर्फ शुरू चलने आगे चल। सो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। यही हम कहते हैं। सेकेंडली, जब कानून अपना रास्ता पकड़ेगा ना सर, तो उसमें फिर एक परवेज मुशर्रफ साहब नहीं आएंगे, उसमें और बहुत से लोग आने चाहिए। आर्टिकल 6 एक आदमी पे नहीं, बहुत से लोगों पे लगेगा। आपने एक पे लगा के मामला थोड़ा ब्लरी कर दिया कि शायद ये पर्सनैलिटी की कोई लड़ाई है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि जैसे हमारी लड़ाई है परवेज मुशर्रफ के साथ। दूसरा, अगर आप अपने वजीरों को फारिग कर दें, वो तमाम लोग जो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में थे, उनको कहें, FIA को कहें कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, उनको कहें इन्वेस्टिगेट करना है, सबको इन्वेस्टिगेट करो। और पहले इनके ऊपर मुकदमा चलाने से पहले जो लोग मेरी सफों में बैठे हैं, मैं पहले उनको निकालने लगा। मियां साहब ये करें, बहुत सारे मामला डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मुशर्रफ साहब ने फिर भी आइन तोड़ा है। 3 नवंबर को भी तोड़ा था, 12 अक्टूबर को भी तोड़ा था। उन पर मुकदमा चलना चाहिए। आपकी इस पे कोई एतराज नहीं है, चलना चाहिए। पाकिस्तान में इस पूरे मुल्क में सियासी बयान देने से परहेज करें, जिससे रैकल होता है पूरा। कोई शख्स एतराज नहीं कर रहा मुकदमे पे। कोई नहीं एतराज 6 पे किसी ने एतराज नहीं किया। कोई स्टेटमेंट डिक्टेटर थे, किसी ने आज तक नहीं कहा कि नहीं थे। हर एक ने कहा, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, सबने कहा। लेकिन उनके केस का फैसला भी होना चाहिए, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन ये जो जिसमें हम बहस में पड़ गए ना, ये एक बहस खतरनाक है। ये इस तरह गैर जरूरी बहस। ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद शायद साहब इस बहस से बचा कैसे जा सकता था। छोटे ब्रेक के बाद वापस आ रहे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अगर आर्मी चीफ के बयान को देखा जाए और इसके बाद खाजगान के बयान को देखा जाए, तो यूं महसूस होता है कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। अब इन दोनों को इस पोजीशन से हटाया कैसे जा सकता है, कैसे हटाया जा सकेगा शाह साहब? देखें जी, मैं समझता हूं कि जो बयानबाजी है इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए। जनरल मुशर्रफ का केस अदालत में है, फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस मामले में बयान नहीं आना चाहिए। इस मामले में आगे ये मैंने कहा ना, सब्जुडिस है। आप कहते हैं कि सब्जुडिस है, मगर आप अमली तौर पर ये मामला नहीं करते। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं उनको भी कहें कि वो भी इस किस्म के बयान देने बंद करें। देखें जी, वकीलों की हद तक जो मर्जी करते रहे अदालत में खड़े होकर नहीं जफर अली शाह साहब उनको रोक दिया जाए, उनको जनरल परवेज मुशर्रफ साहब खुल दे दी जाए। इनको हाथी नाल मसला नहीं, हाथी दी पूछ नाल मसला। देखिए ना, ये जो मर्जी कहें। आप मुझे ये बताएं, किसी ने रोका है वकीलों को बहस? जब एक आदमी ने लिमिट्स क्रॉस किए तो अदालत ने उसको निकाल दिया। ये अदालती मामलात हैं। मगर क्या उसको आर्मी सपोर्ट कर रही थी जिसने ये बयान दिया? नहीं, दो बात। और उसने कहा, अदालत के अंदर वाली बात और है, अदालत के बाहर वाली। एक मिनट। और वहां उनके वकील ने, खालिद रांझा ने बाद में कहा कि एक चीज जो है वो जनरल मुशर्रफ की जो है उसकी एडवाइस पे, और हम वो करते थे अपनी तरफ से, हमने कुछ नहीं किया। वो मामलात अदालती हैं। देखिए, ये अननेसेसरी था कि असेंबली में खड़े होके आप एक धुआंधार बात कर दें, जर्नैलों को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये इनिशिएट किसने किया और क्यों किया? इसकी जरूरत क्या? आप जर्नैलों का नाम लेके फिर आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ, आप वाहिद उसका नाम लेते, उस पर फोकस करते कि जनाब वो इस तरह मुकदमा चल रहा है और हम समझते हैं कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। आपने इन्वॉल्व किया। अच्छा कासिम साहब, ये बताइएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई जारी है, उनको फौज सपोर्ट कर रही? जी कर रही है। कैसे सर? अब सारी बातें, मैं जो कुछ चीजें जो मेरी गुफ्तगू कुछ लोगों के साथ हुई है,
اس کو دیکھ کر واضح لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب اس ملک سے باہر چلے جائیں. مشرف صاحب کا کورٹ میں آنا، ایک دن پہلے خبر آئی کہ وہ ICU میں ہے، اگلے دن آ گئے اور اس کے بعد طیارہ آ کے ایئر بیس پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اگلے دن دوبارہ طیارہ آ کے ایئر بیس پہ کھڑا ہوتا ہے. خبریں لگ رہی ہوتی ہیں جی جان لگے نے، جانے والے ہیں جی، بس ڈیل ہونے والی ہے، انلیس گورنمنٹ نے انکار کیا. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ سارا کچھ کسی بیکنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا. وہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی امبیرسنگ لگتا ہے کہ فوجی جوان ان سے پوچھتا ہے جی ساڈا آرمی چیف پڑھا ہے انہوں نے، ان کو بھی امبیرسنگ لگتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں. اس لیے دے آر ایکچولی انوالوڈ. کوئی کہے کہ وہ نہیں انوالو، وہ اس معاملے پر پریشان نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. یہ فیکٹ ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا تحمل کے ساتھ دونوں سائڈوں کو چلنا ہوگا. دیکھیں کنفرنٹیشن نہیں ہو سکتی، جمہوریت تو خصوصی طور پر اس کنفرنٹیشن کو برداشت نہیں کر سکے گی. ابھی ہم ایسا فوج ہے جناب پرویز مشرف کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہے. ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ بڑی سینسیبل قیادت ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی اتنا مشکل اور ٹکلش کوشچن نہیں ہے جو ہم جیسے چلے سمجھ رہے ہیں اور ایئر مارشل صاحب جیسے جرنیل نہیں سمجھ رہے کہ جنرل مشرف صاحب نے اس ملک کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، بشمول فوج کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ کوئی اتنا مشکل کوشچن نہیں ہے، نہ کوئی چھپی ہوئی باتیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا. سر تسی ایک میجر دے خلاف کیس نہیں کر سکتے، تسی آرمی چیف دے خلاف کیس کرو. سر میری گل تو خدا نہ واسطہ میں یہی عرض کر رہا نا کہ یہ گل ہن توڑنی ہے نا. اگر ملک رکھنا ہے تو یہ جناب مشرف صاحب دے تاں یہ گلاں دم توڑ گیا اور یہ ساری گلاں ختم ہو گیا. مطلب یہ کہہ دینا کہ جناب مشرف صاحب اگر چوہدری صاحب میں بطور کارکن، میرا جناب مشرف صاحب کے ساتھ تو ذاتی تو کوئی بڑی دشمنی نہیں ہے. مطلب سوال یہ ہے کہ اگر جناب مشرف صاحب کے خلاف یہ آرٹیکل 6 جو انووک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جو چارج فریم ہو چکا ہے، اگر یہ ٹرائل نہیں ہوتا، اگر ہاں ٹرائل کے بعد کیا ہوتا ہے، ممکن ہے وہ بری ہو جائیں. وہ یہ تو کورٹ کی شہادت ہے نا، ہماری شہادت تو نہیں ہے. اگر یہ ٹرائل نہیں، لیکن اگر یہ ٹرائل نہیں ہوتا تو چوہدری صاحب آپ کے ملک کا جوڈیشل سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کے ملک کا پولیٹیکل سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ساورن کنٹری ہیں، آپ بڑی نیشن ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہ کلابیں ہم بناتے رہتے ہیں، وہ بالکل بے سود اور پیورلی وہ ڈائلاگ ہو گئے. اگر جنرل مشرف صاحب یہ آرم فورسز موجودہ یا سابقہ یا آنے والی کہ جناب یہ اب شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ فوج کو کیا کرنا چاہیے ساری صورتحال؟ فوج وہی جو کر رہی ہے، نیوٹرل ہے. فوج کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ فوج میں داخل کر رہی ہے. یہ جو آرمی چیف صاحب کا آپ کی جو پریس ریلیز آئی، اس کا مطلب کیا تھا؟ پتہ نہیں، وہ تو وہ کوئی وقت آ جائے گا، وہ بتا دیں گے یا پتہ لگ جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو رہ گئی اسی بات. اس پریس ریلیز کا جنرل پرویز مشرف صاحب اور دونوں خواجہ برادران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ تعلق وہ تو ہو گیا نا، تعلق تو بن گیا نا جی کہ جب ان کا سٹیٹمنٹ آیا، پھر ان کا آیا، پھر جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ. تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ نہیں. میں یہی عرض نہیں سپورٹ، اگر میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو، اور اسی لیے آئین فوج کو کہتا ہے کہ آپ سیاست کے نزدیک مت جائیں. یہ بڑی بے رحم چیز ہے. یہ چھوڑ دیں ان لوگوں پر جو اس لوگ پر جو اس میں انوالو ہیں. اسی لیے منع کرتے ہیں، گورنمنٹ کو ملازم کو منع کرتے ہیں. چپڑاسی کسی منسٹری کا وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ اسی لیے فوج، جو میرا امپریشن ہے اور جو میں بات چیت کرتا ہوں، جو میری انپوٹ ہے، فوج نا انصافی پہ وہاں پہ اضطراب ہے. یہ آپ ناانصافی کانسٹیٹیوشن اور لا کو آپ اپلائی نہیں کر رہے، اور ابھی بھی آپ کے ارادے نہیں لگتے جو ابھی تک ہو چکا ہے. اگر آپ آرٹیکل 6 اور 12 جو کہ آپ کو بیک ڈیٹ اپلائی بھی نہیں کرنے دیتا، ناانصافی کرنا صرف نہیں اس ان کا حق نہیں چاروں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. خاصا یہ ساری گفتگو سنی، اس میں سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بحث غیر ضروری تھی، یہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.